बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित हमारे पाकिस्तान के इस हफ्ते के आखिरी शो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 14 फरवरी से जो पुलवामा का हमला हुआ उसके बाद से अब तक पाकिस्तान हम सब लोग एक बहरान से ही निकले हैं और अभी भी मालूम नहीं है कि बहरान ख़त्म हुआ कि नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी ख़तरा टला नहीं, भारत के साथ भारत कशीदगी अभी बाकी है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल के प्रोग्राम में मैंने अपनी असेसमेंट देते हुए कहा था कि अब शायद मिलिटरीली कुछ ना हो। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, लेकिन बराह रास्त दोनों ममालिक के दरमियान अब शायद वो ख़तरा टल गया है। ये अलग बात है कि LOC में जो हमेशा भारत करता रहा है, LOC जो हमारी सीज़ फायर की वायलेशन वो भी होती रहेंगी, लेकिन उस किस्म का जो अटैक है या मिसाइल अटैक जो होने वाला था 27 फरवरी को, उस किस्म के हालात अब नहीं रहे और अब भारत की भी सारी तवज्जो जो है वो सफारती महाज पे शिफ्ट हो गई है। तो जहाँ एक बुरहानी कैफियत पैदा थी नाजरीन पाकिस्तान हमारा भारत को लेकर, वहाँ ये जो सारे पिछले 2 हफ्ते गुजरे हैं ये हमें ये एक मौका भी फराहम करते हैं कि हम खुद एहतसाबी के अमल से भी गुजरें कि कौमी सतह पे कहाँ कहाँ अब पाकिस्तान को ऐसे इक़दामात लेने हैं जिसकी वजह से हमें बहैसियत कौम हमारी रियासत को हम आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका होता है जब बहरान ख़त्म हो जाते हैं, बहरानी कैफियत से अगर कौम निकलती है तो एक अच्छा मौका होता है कि ख़ुद एहतसाबी की जाए, इंट्रोस्पेक्शन की जाए, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन की जाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पाकिस्तान को, जहाँ रियासत को मुश्किल फ़ैसले भी करने हैं और साथ साथ आगे बढ़ने की एक स्ट्रेटजी भी बनानी है। तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा देखें कि हमारे अंदरूनी हालात जो हैं या अंदरूनी लेवल पे कहाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं करने की ज़रूरत है और फिर बैरूनी महाज पे क्या क्या करना दरकार है, ताकि एक मुख्तसरन आपको भी कम अज़ कम मैं जो समझता हूँ उससे आपको आगाह करूँ। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमेशा की तरह आपकी कॉल्स भी लेंगे, तो अगर आपके जहन में भी कोई ऐसी चीज़ हो तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। नाज़रीन, पहला जो हमारा अंदरूनी मैं समझता हूँ चैलेंज है वो 2 बुनियादी चैलेंजेस हैं। एक तो है हमारी इकॉनमी का, जो हमारी माशी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है और मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि अगले 3 से 4 साल में ये कैफियत हमारी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि हमारे जो हालात हैं, मुआशी इक़्तिसादी हालात बहुत जल्द तब्दील होने वाले हैं। अभी जो है ये मामलात रहेंगे इसी तरह। अभी चूँकि बहुत काम करना बाकी है और अभी हाँ, आज जिस तरह एक सप्लीमेंट्री फ़ाइनेंस बिल पास हुआ तो फ़ाइनेंस मिनिस्टर हमारे असद उमर जवाब में ये कह रहे थे, अपोजिशन ने बहुत सी बातें की हैं हसन इकबाल साहब ने, तो उनके जवाब में वही कह रहे थे कि देखिए जी, हमारे दौर में तो पिछले 7 महीनों में अफरात ज़र सिर्फ 3% रहा। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हुई क्योंकि मैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान देख रहा था और स्टेट बैंक की कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, तो पिछले जनवरी में जो अफरात ज़र की शरह थी वो तकरीबन 7.2% थी और फरवरी में 8.2%। और इस तरह जुलाई पिछले साल से लेकर फरवरी तक जो एवरेज बनती है नाज़रीन अफरात ज़र की, वो तकरीबन 6.46% बनती है। तो मुझे नहीं मालूम कि वज़ीर ख़ज़ाना ये 3% की जो फिगर है ये कहाँ से लेकर आया। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी वेबसाइट पे मामला डाले वो ठीक नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, या फिर असद उमर साहब शायद उनको ज़्यादा मालूमात हैं। लेकिन बुनियादी मसला वही है कि हमने जो इकॉनमी को है उसको ठीक करना है। उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, फिस्कल डेफिसिट का इशू है, करंट अकाउंट्स डेफिसिट का इशू है, उसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं, करंट अकाउंट्स की जब बात हो रही है तो हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। उसके अलावा जो हमारे कर्ज़े हैं वो वापस करने हैं, रेमिटेंसेस को बढ़ाना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने करनी हैं अगले 4-5 सालों में। लेकिन ये आसान काम नहीं है, कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन जब करने आप लगते हैं तो ये बहुत स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं ये बड़ी मुश्किल हो जाती हैं।
تو میں بہرحال اب چونکہ حکومت بھی اب اگلے مالی سال سے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ آئے گی، تو ابھی یہ بھی مشکل ہے کہنا کہ آیا اسٹینڈ بائی فیسلٹی ہوگی یا ایکسٹینڈڈ کریڈٹ فیسلٹی ہوگی۔ اسٹینڈ بائی کریڈٹ فیسلٹی 2 سال تک کی ہوتی ہے یوزلی، اور جو ایکسٹینڈڈ کریڈٹ فیسلٹی ہوتی ہے وہ 4 سال تک ہوتی ہے، 4 سے 5 سال بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت شاید ایکسٹینڈڈ کریڈٹ فیسلٹی کی طرف جائے کہ ایک ہی بار جو ہے پیکج وہ تیار کر لیں، اور پھر پورا جو ان کا پیریڈ ہے وہ اسی میں گزرے، تاکہ بار بار جو ہے بیچ میں آ کر مسائل کھڑے نہ ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹینڈڈ کریڈٹ فیسلٹی کی طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی ہوگا اگر ایسا ہو گیا، کیونکہ جو ابہام ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ کنڈیشنز میں افراط زر اور بھی بڑھے گا، لوگ مہنگائی سے ویسے ہی پہلے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو یہ کہنا کہ صرف 3% افراط زر بڑھا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے جس قسم کے حالات ہیں۔ تو ایک تو ہماری اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں ہمارا ٹیکس کلیکشن بہت ویک ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اس وقت جولائی سے لے کر فیبرری تک ناظرین 53% جو ٹارگٹ تھا اوریجنل، اس کا 53% ہم حاصل کر سکیں ایف بی آر۔ تو ابھی آپ دیکھیے کہ 47% ٹیکس جمع کرنا باقی ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے اس کا بھی ابھی صرف 53% کلیکٹ ہوا ہے۔ تو اکانومی کے حوالے سے بہت سنگین چیلنجز ہیں۔ تو پہلا تو ہمارا فوکس اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے میں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب تک ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم پہ باہر سے ہی پریشرز آتے رہیں گے، ہم اپنی فارن پالیسی بھی کوئی صحیح انداز سے نہیں چلا سکتے، نہ اور دوسرے جو ہمارے انٹرنل چیلنجز ہیں ان کو ہم افیکٹولی ڈیل کر سکیں گے۔ تو پہلا تو ہمارا جو چیلنج ہے وہ اکانومی کا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس چیلنج کو سیریسلی لے کر حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ دوسرا جو چیلنج ہے ناظرین وہ نیشنل الیکشن پلان کا ہے۔ ہم نے پچھلے 2014 سے دیکھا کہ یہ اس ایک اے پی ایس کے اسکول کی سانے کے بعد ایک نیشنل الیکشن پلان آیا، لیکن اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ حکومت نہیں کر سکی۔ اس کی اب جو بھی وجوہات ہیں، لیکن پچھلی حکومت نے خاطر خواہ توجہ نہیں دی اس معاملے پہ، تو وہ اس وجہ سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اب کچھ اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو عسکری آرگنائزیشنز ہیں ان کو اب بین کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے فاٹا کا بھی مرجر ہو گیا، اب وہاں الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں جس پہ اب نیپ آگے بڑھ رہا ہے، اور حکومت نے آج کل 1-2 بیانات میں بھی کہا ہے کہ نیپ اب ہم سیریسلی امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے، کیونکہ یہ صرف چیلنجز صرف عسکری تنظیموں کا نہیں ہے ناظرین، اس میں اور بہت سے نیب کے 22 اگر نکات ہیں، تو اس میں ایجوکیشن کے حوالے سے ہی بات ہے، مدرسہ ریفارم ہے اس کے حوالے سے ہی بات ہے۔ تو یہ بہت سے بھی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، اور اگر ہم نے آج سے ان پہ کام سنجیدگی کے ساتھ شروع کر دیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات آگے چلیں گے۔ دوسرا نیب کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تاکہ ہمارے جو دنیا بھر میں جو ہمارے حوالے سے لوگ شک و شبہات کرتے ہیں ان کو بھی دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر سی پیک کا ناظرین امپلیمنٹیشن میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، اس کے لیے بھی، اور جو خاص طور پہ اس کا اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے بات ہے، اس میں ایک کمپوننٹ اس کا وہ ہے، اس کو بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان 3-4 ایریاز میں ہماری ایجوکیشن کا بھی برا حال ہے، پبلک ہیلتھ سیکٹر میں بڑے مسائل ہیں، تو ان تمام چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، اکانومی کو اوور آل ہم نے صحیح راستے پہ لانا ہے، اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا ہمارا امیج بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حکومت نے کچھ اقدامات یقیناً لیے ہیں، جیسے ٹورزم کے کانٹیکس میں کچھ کاوشیں ہو رہی ہیں، بڑی جو بڑی احسن کاوشیں ہیں۔ تو اس قسم کے حالات کو ہم جو ہے اگر ہم پالیسیز ہم بنائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے اندرونی چیلنجز ہیں وہ کم ہوں گے۔ اکانومی، نیپ اور سی پیک، اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ کر لیں گے تو ہمارے اندرونی حالات قدرے بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی آپ کچھ توقع مت کیجئے کہ یہ آج یا کل ہونے والا ہے، اس میں تقریباً تحریک انصاف کا جو سارا 5 سالہ پیریڈ ہے وہ بنیادی طور پہ انہی بنیادی چیزوں کو ٹھیک کرنے میں لگ جائے گا۔ تو ناظرین یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو بیرونی محاذ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا اسٹیپس ہمیں لینے چاہیے کہ جو ایک ہمارا اس وقت پاکستان
نے جو کرائسس اس وقت فیس کیا اور دنیا بھر نے کس طرح اس کو دیکھا، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کچھ بات کروں گا، اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین دوبارہ خوش آمدید۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ بیرونی محاذ پہ کون کون سے ایسے اقدامات پاکستان کو کرنے چاہیے کہ آئندہ جب بھی خدا نہ خواستہ اس قسم کی بحرانی کیفیت پیدا ہو تو ہمیں یہ جو مسائل ہم نے اس پچھلے 14 دنوں میں فیس کیے ہیں وہ ہم دوبارہ فیس نہ کریں۔ آج میں احسن اقبال صاحب جو قومی اسمبلی میں تقریر فرما رہے تھے تو ان کی تقریر سن رہا تھا، اور انہوں نے بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ جو کلبھوشن جادیو کا کیس ہے اس کو ابھی نندن کے کیس کے ساتھ ملا دیا، اور کہا کہ جی کلبھوشن جادیو کو جب ہم نے گرفتار کیا تھا تو بہت دنیا کا پریشر تھا ہم پہ، لیکن ہم نے اس کو جانے نہیں دیا اور ہم نے اس پہ مقدمہ چلایا، جبکہ اس حکومت نے ابھی نندن کو 48 گھنٹے کے اندر ریلیز کر کے بڑی باعزت طریقے سے واگا پار سرحد پار کر کے اطاری بھجوا دیا۔ اب کیا بندہ کہے سر، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کلبھوشن جادیو کا اور ابھی نندن کے کیسز کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ کلبھوشن جادیو جو ہے وہ ایک اسپائی تھا، سیبوتیئر تھا، اس نے بڑے ٹیرر آپریشنز یہاں فائنانس کیے، اسی لیے ہم نے اسے مقدمہ چلایا اور اس کو سزا بھی ہوئی، سزائے موت۔ اب وہ ٹھیک ہے ایک پروسیس سے گزر رہا ہے، لیکن جہاں تک ابھی نندن کا تعلق ہے وہ تو ایک بالکل مختلف کیس ہے۔ وہ تو پائلٹ تھا، آ کے گر گیا ہماری طرف تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، وہ تو ایک اگر آپ کہہ لیں تو پریزنر آف جو وار تھا، پی او ڈبلیو تھا، تو اس کا اور اس سے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارے سیاستدانوں کو بھی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سمجھ بوجھ دے کہ وہ چیزوں کو صحیح کانٹیکسٹ میں اور صحیح پرسپیکٹو میں رکھنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے کرتے نہیں ہیں تاکہ عوام کنفیوز ہوں۔ تو یہ ضروری تھا اس کو کلیئر کرنا۔ جہاں تک ناظرین بیرونی محاذ پہ معاملات ہیں، اس میں ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اب آگے معاملات آنے والے ہیں وہ یقیناً بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، افغانستان کے معاملے میں معاملات چلیں گے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا کس طرح پین آؤٹ ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن اس جو بحران سے ایک ہمیں سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی کہ ہم جو جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے، جو ہمارا اصولی موقف ہے اور جو جد و جہد ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حق خود ارادیت کے لیے، اس پہ کوئی ایسی ہم نے ٹھپا تو نہیں لگا دیا، یا ہم نے جو بھارت کا نیریٹو ہے اس کو تو ری انفورس نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے بھی جو ہے گو کہ کشمیر میں ہمارا ہمیشہ سے موقف بڑا واضح رہا ہے، لیکن یہ احتیاط بڑی لازم ہے، اور اس کو آگے ہم کس طرح لے کر چلیں گے، کیونکہ کشمیر میں ایک انڈیجنس موومنٹ ہو رہی ہے۔ اب ہم نے جو ہے مولانا مسعود اظہر کو بھی آج تک 24 گھنٹے تو گزر گئے ہیں، کل ذرائع تو یہی کہہ رہے تھے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے وزیر اعظم کچھ فیصلہ کریں گے، لیکن ابھی تک وہ فیصلہ سامنے آیا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، یا ان کے بھائی یا بیٹے کو ہم کل گرفتار کر چکے یا حراست میں لے چکے، تو اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ ساری جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں نیب کے کانٹیکس میں ہونی چاہیے، نیشنل ایکشن پلان کے کانٹیکس میں ہونی چاہیے، یا آپ کہہ لیں کہ چلیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے اس کے پریشر میں ہم یہ کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں کے نام انڈین ڈاسیر میں شامل تھے، اگر تھے بھی تو کم از کم پبلکلی آپ ان چیزوں کا اظہار نہ کریں، کیونکہ اس سے ایک بڑا غلط میسج بھی جاتا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو انڈیجنس جد و جہد ہے، اور وہ لیجیٹیمیٹ ہے، وہ جائز جد و جہد ہے۔ اس وجہ سے تھوڑی بہت ان چیزوں کے بارے میں ہمیں فیوچر میں احتیاط کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے۔ ہمارے لیے جو پہلا چیلنج ناظرین آگے آنے والا ہے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو 1267 القاعدہ کمیٹی ہے، اس میں یہ مولانا مسعود اظہر کا ایک پروپوزل چل پڑا ہے کہ ان کو گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے۔
یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اور اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوگا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب چونکہ جیش محمد بینڈ ہے 2002 سے، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم مولانا مسعود اظہر کو بھی حراست میں لے لیں اور انویسٹیگیشن شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ اگر چائنا بھی اپنا جو ٹیکنیکل ہولڈ ہے اس سے ہٹا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک بڑا اصول، ایک بنیادی فیصلہ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے کہ کس طرح اس کا، یہ مولانا مسعود اظہر کے معاملے میں کس طرح ہم آگے اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم نے یہ نیب کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نیب جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ان ٹوٹو ان اٹس انٹائرٹی، تو پھر ناظرین کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ہم ڈیل کر سکتے ہیں بیرونی معاملات کو۔ تو اگر یہی راستہ لینا ہے تو لیٹ دین چائنا کو اگر ہم یہ ریکویسٹ کر دیں کہ جی اب آپ اس دفعہ ٹیکنیکل ہولڈ مت لگائیے، لیکن یہ بات رکھیے کہ اس کا ہم نے جموں اور کشمیر پہ جو لوگ ہیں وہاں مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ اس کا کیا اثر ہوگا، کیونکہ وہ ٹیررزم نہیں ہے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک لیجیٹیمیٹ جد و جہد ہے، اور بھارت دہشت گردی کے اپنے معاملات پوری دنیا میں ہمارے ہاں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے ہمارے لیے اب کیا ہمیں کرنا چاہیے، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ بھی آئے گا، مئی تک ہم نے دوبارہ جانا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے نیب کی جو امپلیمنٹیشن ہے، فل امپلیمنٹیشن اب بہت ضروری ہے، خاص طور پہ منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں اور ٹیرر فائنینسنگ کے کانٹیکس میں، کیونکہ ایف اے ٹی ایف کے دو یہ بنیادی جو ہے اس کا یہ مینڈیٹ ہے، تو اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ جہاں تک کشمیر کا ناظرین ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، جموں اور کشمیر کے معاملے کو ہم نے جو ہمارا اصولی موقف ہے اس کو اور زیادہ ہم نے اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں اگلے آنے والے مہینوں اور سالوں میں۔ اس کے لیے ضروری ہے، اب کشمیر کمیٹی بن گئی ہے تو لیٹ سوپ، ابھی بنی نہیں ہے کمیٹی بائی دا وے، صرف ان کے چیئرمین کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے، فخر امام صاحب کا، ابھی کمیٹی کے ممبران کا ابھی سلیکشن ہونی ہے۔ تو اس میں کشمیر کمیٹی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کو ہم نے ایکٹیو رکھنا ہے۔ اب کس طرح وہ ایکٹیو ہوگی بہرحال یہ تو فخر امام صاحب ہمیں بتائیں گے، لیکن وہ ہمارے پاس، اور دوسرا فارن افیئرس کمیٹی جو ہے نیشنل اسمبلی کی یا سینٹ کی، ان کو بھی تھوڑا متحرک ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ کشمیر کمیٹی۔ پھر ناظرین میں بڑے عرصے سے ایک یہ پروپوزل دے رہا ہوں، اگر ہم ایک اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھرپور میسج دنیا کو بھی جائے گا اور بھارت کو بھی جائے گا کہ پاکستان، اور کیونکہ اور یہ حقیقت ہے کہ جموں اور کشمیر کے تنازع کے حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان آپ جو کچھ بھی کر لیں اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہمارے تعلقات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک اسپیشل انوائے اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ جو ہماری کشمیر ڈپلومیسی ہے اس کو صحیح معنوں میں کوآرڈینیٹ کر سکے۔ دوسرا ناظرین ایک اور کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سالانہ مرگلہ ڈائلاگ، ایک نیا ڈائلاگ ایک اسٹیبلش کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں جس طرح میونخ سیکیورٹی ڈائلاگ ہے، یا برلن فارن پالیسی ڈائلاگ ہے، اس طرح شنگریلا ڈائلاگ ہے، اس طرح پاکستان کو بھی ایک سالانہ اگر مرگلہ ڈائلاگ ہم کریں تو دنیا بھر سے ہم لوگوں کو یہاں بلا سکتے ہیں اسلام آباد ہر سال، اور پھر ایک قسم کا کانفرنس ٹائپ ہوگی جس میں ہم پاکستان کے امیج کو بلڈ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا جو کیس ہے مختلف ایشوز میں، انٹرنل ایکسٹرنل، وہ ہم دنیا کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فلیگ شپ ہمارا ایونٹ ہو سکتا ہے سالانہ، اگر ہم اس پہ غور کریں کہ مرگلہ ڈائلاگ کی صورت میں یہ اگر ہم ایک ارینج کریں ہر سال، حکومت اور فارن آفس مل کے یہ کام کر سکتے ہیں، فارن آفس اور کوئی تھنک ٹینک جو ہے وہ مل کے آپس میں یہ کوآرڈینیٹ کر کے یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح بھارت میں رئیسانہ ڈائلاگ اب شروع ہو چکا ہے، پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے، تو یہ ہم بھی شروع کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو پرسپیکٹیوز ہیں مختلف چیزوں پہ وہ ہم سامنے لا کے رکھ سکیں۔ اس کے بعد ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم اوورسیز پاکستانی سے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی جو شکایات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو انرجیز ہیں، ان کو ہمیں موبلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پاکستان کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر سکیں، خاص طور پہ جو اکنامک ڈپلومیسی میں ہے اس میں ہمارے پاکستانی بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔
دوسرا ناظرین جو ہے اس میں جو ہے میڈیا کا ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں کوئی انگلش چینل نہیں ہے اس لیے ہماری بات دنیا تک نہیں پہنچ پاتی جو پہنچنی چاہیے۔ بھارت میں اگر آپ دیکھیے تو تقریباً 5 سے 6 انگلش چینلز ہیں جو کہ دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی پی ٹی وی ورلڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح فلاپ ہو گیا ہے۔ وہاں جس قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں، جس قسم کی وہاں آرٹیکولیشن ہوتی ہے، دیٹ لیوز مچ ٹو بی ڈیزائرڈ۔ تو وہ جو ہے ہمیں ایک حکومتی سطح پہ تو نہیں، لیکن اگر کوئی پی ٹی وی ورلڈ کو ہم ری ویمپ کر لیں، تھوڑا سا اس کو اسٹرینتھن کر لیں، اس کا قبلہ درست کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ لوگ بھارت پی ٹی ورلڈ اگر صحیح اس کو جدید خطوط میں ہم استوار کریں گے تو شاید کچھ ہمارا بہتر ہو جائے۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی انگلش چینل 2 3 اگر ہوں گے تو ممکن، میں جانتا ہوں کہ وہ کمرشلی شاید وائبل نہ ہو، لیکن یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی کام کرنا ہے ناظرین کہ اپنے جو مشنز میں ہیں، آج میں بلکہ بات کر رہا تھا، ہمارے ایک سابق سفیر ہیں امبیسڈر شیر افغن صاحب، جو ٹرکی میں بھی سفیر رہے ہیں، اس سے پہلے تھائی لینڈ بھی رہے، ان سے میں بات کر رہا تھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بھارت کے کانٹیکسٹ میں جو ایک فاشسٹ ہندوتوا آر ایس ایس کا جو چہرہ دنیا کو دکھانا ہے کہ کس طرح وہاں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، کس طرح وہاں کشمیریوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو فاشسٹ اور ہندوتوا جو ایلیمنٹ ہے انڈیا کو، اس کو ہم صحیح معنوں میں ایکسپوز نہیں کر سکتے، تو ہم پہ یہ لازم ہے کہ انگلے ہم اپنی ڈپلومیسی کو تھوڑا بہت ایکٹیو کریں، اور اس جو ایکسپوز کریں جو بی جے پی کا جو آر ایس ایس کا اصل جو چہرہ ہے اس کو بے نقاب کریں۔ تو یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک اچھی رائے تھی کہ ہم نے اس کو اگنور کیا ہے پچھلے 4 سالوں میں، تو اگر ہم تھوڑا سا فوکس اپنا رکھیں اور بھارت کو بھی ایکسپوز کریں دنیا بھر میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو خاص کیپٹلز ہیں، ناظرین ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس کو پھیلا دیتے ہیں اور فوکس نہیں رہتے۔ ہمیں کچھ کیپٹل سے فوکس کرنا ہے، جو بڑے بڑے کی کیپٹلز ہیں، مثال کے طور پر P5 کنٹریز سے کیپٹلز آپ لے لیجئے، پھر کوئی گلف کنٹریز میں آسٹریلیا، ٹوکیو، برلن، یہ جو ایسی جگہ ہیں جہاں اگر ہم صحیح معنوں میں کام کریں اور ہمارے مشن صحیح لوگ وہاں سفراء بنا کے بھجوائیں اور ان کو ریسورسز بھی دیں، تو میں نہیں سمجھتا، اور پھر ان کو یہ بھی تھوڑا بہت انکریج کریں کہ وہ میڈیا پہ جائیں، لوکل میڈیا جو ہے، تھنک ٹینکس میں جائیں، اپنا ویو جو ہے پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کو پروموٹ کریں۔ مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر سفراء، اب کچھ شاید 1 2 جگہ میں نے دیکھا کہ لوگ باہر آ رہے ہیں، لیکن میڈیا شائع ہیں، پبلک اسپیکنگ میں وہ شاید اتنا کانفیڈنس نہیں رکھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شاید پیچھے سے بھی وزارت خارجہ بھی اتنا ان کو انکریج نہیں کرتا، تو یہ ایسے لوگ جو مناسب جگہوں پہ مناسب لوگ بھجوائیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ تو ابھی اس ایریا میں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ تو ناظرین یہ بنیادی طور پہ، اور پھر اب انڈیا کے ساتھ تو ہمارے معاملات فی الحال اس طرح ہی رہیں گے، الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں کیا معاملات چلتے ہیں۔ کرتارپور کا معاملات آگے بڑھیں گے، ہمارے ڈیلیگیشن، اور انڈیا نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ 14 مارچ کو ہمارا ڈیلیگیشن یہاں سے جائے گا اور پھر 28 مارچ کو ان کا ڈیلیگیشن یہاں پہ آئے گا۔ تو اب جو میکنزمز ہیں، جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، وہ آہستہ آہستہ فائنلائز ہو جائیں گی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو اس وقت ٹینشن کا ماحول ہے وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا، اور جب الیکشنز کے بعد تو پھر نئی حکومت بنے گی، دیکھتے ہیں کون حکومت بناتا ہے۔ میرے اپنے ذاتی خیال میں جو وزیر اعظم مودی ہیں وہ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے۔ آپ کتنی اکثریت سے آتے ہیں، کتنی سیٹوں کے مارجن سے آتے ہیں، آئی ڈو ناٹ نو، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ سیاست میں 2 3 ماہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کچھ قطعیت کے ساتھ کچھ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے، اور جو جن انڈین سے بات ہوئی ہے وہ ان کا بھی یہی خیال ہے۔ تو بہرحال ہمیں مودی سے ہی ڈیل کرنا ہے اگلے 5 سال، تو ہمیں ایک تو جو بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا ہندوتوا، جس طرح امبیسڈر شیر افغن نے کہا، اس کو ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے۔
لیکن وہ ایک طریقے کے ساتھ، ایک فنیس کے ساتھ، ود سٹیلٹی، یہ بھی جو ہے بھونڈے طریقے سے نہیں. بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن وہ اتنی بہتر طریقے سے کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پروپیگنڈا ہے یا سیلف سرونگ پروپیگنڈا ہے. تو ناظرین، اگر ہم نے تھوڑے بہت یہ اقدامات لے لیے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ چیزیں ہمارے حق میں آنا شروع ہو جائیں گی. جو ہمارا نیریٹو ہے خاص طور پہ جموں اور کشمیر کا، وہ بہتر ہوگا اور ہم ایک نظر آئیں گے کہ ہم ایک سالڈ فوٹنگ پہ کھڑے ہیں. تو ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین اور پھر آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، ایک حقیقت جو ہے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے کہ اس جو پلوامہ کے واقعے کے بعد جو ایک بحران پیدا ہوا، اس سے ہمیں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ دنیا ہمارے ساتھ جموں اور کشمیر کے تنازع میں جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی. ہم نے جتنی بھی اسٹیٹمنٹس دیکھی وہ ڈی ایسکلیشن کے کانٹیکس میں تھیں کہ وار نہیں ہونی چاہیے، ٹینشنز نہیں بڑھنی چاہیے، اور ٹیررزم کی بات لوگ کرتے رہے. اور جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کی بات کسی نے نہیں کہی. یہاں تک کہ جو او آئی سی کا ڈکلیریشن تھا ابو دھابی کا، اس میں بھی کشمیر کی کوئی بات نہیں، اس میں بھی ڈی ایسکلیشن کی بات ہوئی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پیس ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے ہمیں کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے. جب ہم اس خوش فہمی غلط فہمی سے نکل جائیں گے تو پھر ہی ہم اپنی سفارت کو صحیح ڈگر پہ ڈال سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. کون صاحب؟ السلام علیکم بھائی صاحب، میں شوکت محمود کامرا سے عرض کر رہا جی ہوں. وعلیکم السلام شوکت صاحب، فرمائیے. میرا سر 2 پوائنٹ ہے. خیر، یہ جی. جو پلوامہ کے بیک ڈراپ میں یہ جو بھی انہوں نے اسٹرائک کی، ہم نے وائک کیا، اس میں ایک بڑی ڈینجرس چیز جو میری ایک انالیسز میں ہے کہ جس طرح ایک ہی ریٹیلیشن کے جواب میں وہ میزائل لانچ پہ چلے گئے تھے، تو دیٹ انڈیکیٹس ویری ڈینجرس پوائنٹ کہ آپ کا نیوکلیئر تھریش ہولڈ بہت نیچے آ گیا ہے، اس کا مطلب بالکل ہے. بالکل، دیٹ از کریکٹ. اور ہمیں دنیا کو، ہماری فارن آفس کو اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے کہ انڈر لائنگ جو کاز ہے اگر وہ ریزالو نہ کی تو اگر اتنی لوئسٹ پوائنٹ پہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے تو یہ تو کل کو خدا نخواستہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور جس قسم کے ایکسٹریمسٹ وہاں بیٹھے ہیں اس وقت حکومت میں، یہ تو واقعی بہت ڈینجرس معاملہ ہے. جو انتہا پسند ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ وہاں تشریف رکھتے ہیں. جی شوکت صاحب لائن پہ ہیں؟ او ہو، آئی ایم سو سوری شوکت محمود صاحب، آپ کی فون پتہ نہیں کیوں کاٹ دیتے ہیں ہمارے یہ پروڈیوسر صاحب. شاید آئی ڈو ناٹ نو، آپ جب بھی اچھی بات کرنا شروع کرتے ہیں، بلکہ آپ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، تو آئی ووڈ ہوپ کہ یو ووڈ کال اس اگین، کیونکہ آپ سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو. ہلو جی فرمائیے. کون صاحب؟ جی، طارق بن یوسف بات کر رہا ہوں جی، کراچی سے. جی طارق صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر بس ایکچولی سی کشمیر کا جو ایک ایشو ابھی چل رہا ہے ہمارا، اس میں آئی تھنک کہ جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا تھا کہ مودی جو ہے وہ مس کیلکولیٹ کر گئے، اور آبویسلی انہوں نے جب اسٹرائک کیا وہ سوچ یہ رہے تھے کہ شاید پاکستان اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، دیٹس کریکٹ. لیکن نیکسٹ ڈے ہی وہ ہوا اور اس میں 2 طیارے بھی ان کے گرے، پائلٹ بھی آ گیا. پھر مودی کی سوچ یہ تھی کہ شاید کیونکہ مودی کے لیے بہتر یہ تھا کہ پائلٹ زندہ نہ جائے، جی ہاں. تو وہ زندہ پائلٹ بھی چلا گیا. تو مودی اس وقت اتنے بے انتہا پریشر میں ہے، اور جو حالات بتا رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ میرا خیال ہے 3 مہینے پہلے ہی ہار گئے ہیں وہ. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت نہیں پائیں گے اس دفعہ؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو پارٹیاں اینٹی انڈین ہیں وہ کبھی بھی ووٹ نہیں لے پاتی ہیں، لائک جماعت اسلامی یا دوسری جی ہاں. جتنی بھی جی ہاں، جماعتیں لیکن ہیں. وہاں پہ معاملات ڈفرینٹ ہیں. لیکن وہاں ڈفرینٹ ہے، وہاں اینٹی پاکستان جب آپ کریٹ کرتے ہیں، پاکستان لیکن بیکمز این ایشو ان دی الیکشن. یو آر ایبسولوٹلی جی رائٹ. ہاں، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. چلیے طارق صاحب بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت اب ختم ہو گیا ہے، تو بنیادی ناظرین بات وہی ہے کہ سفارتکاری کو ہم نے حقیقت پسندی کے ساتھ، ہمیں اپنی کمزوریاں معلوم ہونی چاہیے کہاں کہاں. بعض اوقات ناظرین یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ خود ہی اس سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے کہ پروپیگنڈا تو آپ کرتے ہیں دنیا کے لیے، اپنی عوام کو تھوڑا بہت
آگے لگانے کے لیے، لیکن جب آپ خود بھی اس کا شکار ہو جائیں تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال حقیقت پسندانہ طور پہ ایک جائزہ پورا لینا چاہیے اور پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ حکومت انشاءاللہ جو ہم نے تھوڑی بہت تجاویز پیش کی ہیں اس پہ عمل کرے گی۔ بہرحال یہ تو ان کی ثواب دید ہے۔ ناظرین پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔